ijazah. Alhamdulillah, we have been honored with our honorable guest. So inshallah I'm going to conclude. Well, I'm going to repeat what I was saying, inshallah. And inshallah you have to make this climactic now. Okay, I need a good response to end, inshallah. So Huzur, inshallah, can then illuminate our hearts. So the grandsons of the beloved sallallahu alaihi wasallam said to the grandson of Hatim al-Ta'i that yes, your grandfather is very generous, but let us tell you how generous our grandfather sallallahu alaihi wasallam is. If our grandfather sallallahu alaihi wasallam was seated on a chair and in front of him there were 7 doors, and then a beggar came to the first door, our grandfather would give the beggar from the first door, but he would give him so much there'd be no need to go to any other door. That is the bestowal of our grandfather sallallahu alaihi wasallam. Imam Hussein is a grandson of Sahib Jud o Nawal sallallahu alaihi wasallam. Once it is mentioned that the honorable wife of Imam Hussein sent a message to Imam Hussein that I have made some special food today and I have made some extra perfume today. If you come home, bring some guests and we will serve you. So Imam Hussein received the message. Imam Hussein enters Masjid Nabawi, gathers all of the fuqara, gathers all of the poor in Masjid Nabawi and brings them to his house, and then says to his wife, today no food and no perfume will be left. And they gave out all of the food from the house and gave out all of the perfume from the house to all of the fuqara of Madinatul Munawwara. In the event of Karbala, it is mentioned one of the soldiers of Yazid, he was away from the area where the camps of Yazid were, and he is thirsty. It's a hot day, is very thirsty, and he comes across a man, and the man realizes he is thirsty, so the man gives him some water. So the soldier of Yazid takes the water, drinks the water, then he thanks him. Then the soldier of Yazid says to him, what's your name? And the man who's given him water replies, I am Hussein bin Ali. That is me. And that's when he realizes this is the person whose family we are blocking from receiving water. So despite being in such a state, they are people of extreme generosity, utmost generosity. So these are a few of the attributes of Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala by the wasila of the Ahlul Bayt, and today alhamdulillah we are in the presence of the family of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala by the wasila of the family of the beloved sallallahu alayhi wa sallam. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. MashaAllah. May Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, there's a space. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the gathering of ourselves here in this masjid. May Allah subhanahu wa ta'ala bless Hazrat Maulana Anis Ahmad Sahab, mashallah, delivered a very beautiful speech, and I believe you would have learnt a lot in his speech. As he mentioned, it was like a dars, right? And you had learnt many stories which you may not have heard before. So may Allah subhanahu wa ta'ala bless him and allow him to continue the work that he is doing for the sake of Ahlul Sunnati wal Jama'ah and for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Ameen ya Rabbil Alameen. Alhamdulillah, ہماری اور آپ کی سب کی خوش بختی ہے, نیک بختی ہے کہ ہم جس عظیم ہستی کے بے تابی سے انتظار کر رہے تھے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں. اب حضرت کے خطاب سے پہلے مسجد کی طرف سے ایک اعلان کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ مسجد غوثیہ, اس مسجد کے اندر تقریباً 30 سال سے جس بزرگ عالم دین نے اس مسجد میں خدمت کی ہے, وہ اس سال وہ اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہے ہیں اور ریٹائر ہو رہے ہیں. 2 سال پہلے میرے خیال میں امامت کی ذمہ داری سے وہ سبکدوش ہو گئے تھے, اور آج بلکہ اس سال انہوں نے مدرسے کی ذمہ داری سے بھی ریٹائرمنٹ حاصل کی ہے. اور انہی کی خدمات کے اعتراف میں مسجد والوں نے آپ کے لیے کچھ تحفے تحائف پیش کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت نبی محدث اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان ہی کے
موجودگی کے اندر اور آپ ہی کے مبارک ہاتھوں سے آپ اسے قبول فرمائیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ بلکہ جس نے لوگوں کی شکر نہیں ادا کی ہے یا شکرانہ نہیں پیش کیا، اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کیا ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ حضرت مولانا محمد بشیر صاحب اشرفی حفظہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہستی ہے۔ آپ حضرت کے لیے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا بشیر صاحب کی عمر میں علم میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور انہوں نے جو دین اور سنیت کی جو بے لوث خدمات پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام تر خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ جس مسجد کے اندر موجود ہیں، یعنی کہ مسجد غوثیہ، یہ جس عظیم المرتبت اور بزرگ ترین شخصیت کی طرف منسوب ہے، یعنی کہ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب کی یہ خوش بختی ہے کہ حضرت غوث اعظم ہی کے آل کے ایک عظیم فرد ہمارے اور آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ آپ خانوادہ اشرفیہ کے ایک عظیم چشم و چراغ ہیں۔ خانوادہ اشرفیہ کی خدمات یہ صرف ایک صدی کی نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خانوادہ اشرفیہ کی دینی خدمات 500-600 سال سے زائد عرصہ پر محیط ہیں۔ علمی میدان ہو، تصنیفی میدان ہو، تربیتی میدان ہو، تصوف کا میدان ہو، ہر دور کے اندر خانوادہ اشرفیہ کے اندر ایک سے ایک عبقری شخصیت نے اپنے اپنے میدان کے اندر شہسواری کی حیثیت سے وہ قائم رہے ہیں۔ اور بلکہ میں یہ بات یہ کہوں، اور علماء کرام کی میں خاص توجہ چاہتا ہوں اس بات پر، کہ خانوادہ اشرفیہ کے علمی میدان کے اندر ایک ایسا در امتیاز ہے، ایسا امتیاز ہے جو دوسرے خاندانوں کے اندر پایا نہیں جاتا ہے۔ اور اس بنیاد پر میں یہ کہنا چاہوں گا، ابھی پوائنٹ آنے والا ہے، اس بنیاد پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں، چاہے باحیات ہوں، چاہے انتقال کر چکے ہوں، اور انہوں نے درس نظامی کے اسلوب سے تعلیم حاصل کی ہے، وہ اسی خاندان کے ایک سید زادے کے احسان مند ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ درس نظامی کے جو بانی ہیں اور مؤسس فرنگی محل حضرت ملا نظام الدین فرنگی محلی علیہ الرحمت و رضوان، جنہوں نے درس نظامی کی ترتیب دی۔ درس نظامی کیا چیز ہے؟ یہ درس اور تدریس، تعلیم اور تعلم کا ایک طرز ہے، ایک اسلوب ہے کہ ابتدائی جو مراحل ہیں، ابتدائی جو سال ہوتے ہیں، اس میں طالب علم کو کون کون سے علوم سے سیراب کرایا جائے، اور پھر متوسط درجے کے اندر کون سی کتابیں آئیں گی، اور پھر منتہی درجے کے اندر کون سی کتابیں آئیں گی، کون سے علوم آئیں گے، اور پھر اخیر میں جا کے دورہ حدیث ہے۔ یہ جو طرز ہے اور یہ جو اسلوب ہے پڑھانے کا اور تعلیم اور تعلم کا، یہ حضرت ملا نظام الدین فرنگی محلی علیہ الرحمت و رضوان کا ایجاد کرتا ہے، اس لیے درس نظامی کو درس نظامی کہا جاتا ہے۔ اب یہی حضرت ملا نظام الدین فرنگی محلی، تاریخ نگاروں نے اس بات کا اتفاق کیا ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت ملا نظام الدین فرنگی محلی علیہ الرحمت و رضوان نے اپنی اکثر تعلیم خانوادہ اشرفیہ کے ایک سید زادے کے قدموں میں حاصل کی۔ حضرت، آپ جانتے ہوں گے، حضرت حاجی الحرمین شاہ عبد الرزاق نور العین علیہ الرحمت و رضوان، جو کہ حضرت قدوۃ الکبریٰ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمت و رضوان کی متبنہ تھے، اڈاپٹڈ سن۔ آپ کے 5 بیٹے ہوئے، ان 5 بیٹوں میں سے ایک شہزادے تھے حضرت شاہ احمد۔ حضرت شاہ احمد کو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جائز کی ولایت دی کہ آپ جائز میں جائیں۔ جائز ایک شہر ہے، آج بھی یو پی کے اندر موجود ہے۔ جائز میں آپ جائیں اور وہاں جا کر آپ دین کی ترویج اور اشاعت کریں۔ حضرت شاہ احمد جب جائز گئے تو وہاں آپ نے خانقاہ کو قائم فرمایا، آج بھی وہ خانقاہ موجود ہے، خانقاہ احمدیہ اشرفیہ۔ حضرت شاہ احمد ہی کے آل سے ایک بہت ہی فقید المثال اور عظیم المرتبت ایسے عالم پیدا ہوئے، علامۃ الدہر، اس زمانے کے سب سے بڑے عالم، جن کا نام تھا حضرت سید شاہ ملا اشرف قلی جائسی علیہ الرحمت رضوان۔ یہ وہی ملا اشرف قلی جائسی ہیں جن کے قدموں میں بیٹھ کر بانی درس نظامی حضرت ملا نظام الدین فرنگی محلی نے اپنی اکثر تعلیم حاصل کی۔
اور بلکہ حضرت علامہ عبدالحی فرنگی محلی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ علامہ ملا نظام الدین فرنگی محلی نے پورا علم کلام، علم فقہ اور علم اصول فقہ ہی حضرت ملا اشرف قلی سے حاصل کیا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں با حیات ہیں یا انتقال کر چکے ہوں، وہ خانوادہ اشرفیہ کے اس سید زادے کے احسان مند ہیں، اور اس سید زادے کے واسطے سے وہ سب کے سب چاہے با حیات ہوں چاہے انتقال کر چکے ہوں، چاہے اچھا لگے نہ اچھا لگے، چاہے اچھا لگے نہ اچھا لگے، وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے بھی احسان مند ہیں۔ اس احسان کو ضرور ماننا ہوگا، یہ ایک خدمت ہے، یہ سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ میں کیا بیان کرتا جاؤں، ہمارے اور آپ کے سامنے خانوادہ اشرفیہ کے ایک دوسرے عظیم چشم و چراغ موجود ہیں۔ میں نے آپ کی مجلسوں کے اندر 2-3 مجلسوں کے اندر میں بیٹھا ہوں، مجھے شرف حاصل ہے۔ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ حضرت نبیر محدث اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان، یہاں معاملہ جو ہے پیدرم سلطان بود کا نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ حضرت خود صاحب علم و فضل ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں نے جو گفتگو آپ کی سنی ہے اور آپ کی مجلسوں کے اندر جو میں بیٹھا ہوں، مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے، احساس ہوا ہے کہ درسیات پر آپ کو بہت اچھی دسترس حاصل ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ خدا کا فضل ہے اور بزرگوں کا فیضان ہے آپ کے اوپر، الحمدللہ۔ آپ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے سگے پوتے ہیں، حضرت غوث اعظم کی آل سے آپ ہیں، الحمدللہ، اور آپ حسنی سید بھی ہیں، تمام تر نسبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کے علم سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کا سایہ تادیر اہل سنت و جماعت پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں حضرت والد بزرگوار خلیفہ شیخ الاسلام حضرت علامہ مفتی ایوب اشرفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، آپ کا بھی میں بے حد مشکور و ممنون ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ خانوادہ اشرفی کے ایک دوسرے شہزادے حضرت مولانا سید شاویز اشرف صاحب اشرفی جیلانی، حضرت مولانا محسن رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور دیگر حفاظان کرام اور جتنے بھی علماء کرام ہیں، ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں۔ بلا کسی تاخیر کے میں حضور قبلہ گاہی موصوف کو زحمت سخن دینے جا رہا ہوں۔ آپ حضرت کا استقبال نعروں کی گونج کے اندر کریں، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خانوادہ اشرفیہ، خانوادہ اشرفیہ، خانوادہ اشرفیہ۔ سبحان اللہ، آپ پڑھ چکے، حضور آپ کا کرم ہے، واہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ القادر القوی العزیز الستار الغفار، والصلاة والسلام علی ابر الابرار سر الاسرار نور الانوار سیدنا و مولانا محمد المختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ الاطہار واصحابہ الاخیار من یومنا الی یوم القرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والموقنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا
صلو علیہ دائماً صلو علیہ سرمدا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی بہم تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عزیز القدر مولانا حافظ نظام اشرف صاحب ہمارے مفتی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اللہ ان کی عمر میں، ان کے بیان میں، ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ ایک راز فاش کیا، یہ صحیح ہے کہ کم لوگ جانتے ہیں، مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ یہ کھنگالتے رہتے ہیں کہ کون کہاں سے ہے، کس کا تعلق، لنک کہاں سے ہے، نسبتیں کہاں سے، اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے جو پڑھا یا اب ذمہ دار علماء سے سنا یا خود پڑھا، بالکل صحیح ہے۔ میں ان کے پورے بیان کی تائید کرتا ہوں۔ حضرت سید ملا اشرف قلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و فضل کا گنجے گرا مایا، اور یہ انہی کا علمی فیضان ہے جو جائز سے چل کر فرنگی محل تک پہنچا، اور پھر فرنگی محل سے جو برکتیں چلی ہیں وہ آگے تک گئی، خیر آباد پہنچی ہیں، اور خیر آباد سے جو وہ سوغات پھر بریلی کی طرف آئی ہے، بدایوں خانقاہ قادریہ بریلی شریف۔ الحمدللہ یہ جتنے بھی شہروں کا نام ہم نے لیا ہے یہ ہمارے ہیں، یہ اہل سنت کے بڑے بڑے پلر ہیں، اور ملا نظام الدین فرنگی محلی کو شرف تلمذ حاصل ہے، وہ شاگرد ہے ملا اشرف قلی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ قلی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قلی کا کام کرتے تھے۔ چار باغ ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں پیسنجر اترتے تھے تو یہ قلی تھے، سامان اٹھاتے تھے، رکھتے تھے، جو ملتا تھا اسی سے کام چلاتے تھے، ایسا صاحب علم۔ تو ابتدا کا ایک واقعہ ہے کہ ایک کسی پیسنجر ٹرین سے ملا نظام الدین فرنگی محلی اور ان کے صاحبزادے باپ بیٹے کسی مسئلے پر بحث کرتے ہوئے چلے، اور بحث ہو ہی رہی تھی، لکھنؤ آ گیا چار باغ، سامان اتارا، یہ کھڑے تھے، اے قلی، یہ آگے گئے سامان لیا، اب آگے آگے قلی اور چل رہے پیچھے، بحث ہو رہی ہے کسی موضوع پر، وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ باپ کے اشکالات ہیں، اس کا جواب وہ دے رہے، وہ سوال وہ جواب، نہ وہ مطمئن نہ یہ مطمئن، مسئلہ وہ ملا اشرف قلی سن رہے تھے، سامان سر پہ رکھے ہوئے تھے، خیر تانگے پہ سامان رکھا، جب رکھا تو یہ لوگ بیٹھنے جا رہے تھے، کہا حضرت اس وقت سے ملاقات نہیں تھی، یہ آپ لوگ اتنی دیر سے بحث کر رہے تھے، تو اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ کہا تم یہ اس میں علمی مسئلہ اتنا پیچیدہ، اس میں تم تو قلی ہو، کہا پھر بھی قلی کو بھی موقع دیجیے۔ یہ آپ دونوں جس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اس کا حل نہیں نکل رہا، کہاں سے آپ نے شروع کیا، اس کا حل اگر کہیں تو میں پیش کر دوں۔ 2 منٹ میں انہوں نے حل پیش کر دیا، باپ بھی مطمئن، بیٹا بھی مطمئن۔ پھر دونوں اتر کے کہتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دستبوسی کہ آپ ہیں کون؟ کہا میں قلی ہوں۔ کہا نہیں صحیح صحیح بتائیے۔ پھر انہوں نے پورا شجرہ نسب بتایا، میرا یہ تعلق ہے، وہ رابطہ ہوا، پھر انہوں نے شاگردی اختیار کی۔ حضرات ایسے بھی صاحبان علم ہمارے سلسلے کے اندر گزرے ہیں، وہ جائز کا وہ مردوب خیز علاقہ جس کو قریۃ العلماء کہا جاتا ہے، اب بھی وہاں وہ برکتیں ہیں الحمدللہ، اور حسن اتفاق کہ حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جائے پیدائش بھی جائز شریف ہے۔
وہیں پیدا ہوئے، وہیں پیدا ہوئے۔ اور اس وقت ان کے والد گرامی حکیم الاسلام حضرت علامہ سید نظر اشرف رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھانجے تھے، سگے بھانجے تھے حضرت مولانا شاہ علی حسن جائسی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت شاہ علی حسن جائسی اس وقت ان کا چراغ علم اور چراغ ولایت جائس میں، اور ادھر شاہ علی حسین پچھوچھا شریف میں، ایک علی حسن ایک علی حسین، علی حسن جائس میں اور علی حسین کچوچھا شریف میں ایک ہی دور تھا، ایک ہی دور۔ خود فارسی ادب کے وہ زبردست عالم تھے اور زبردست صوفی تھے، ان کا بے شمار کلام، ان کی رباعیات فارسی میں اہل بیت کی شان میں، مولائے کائنات کی شان میں تو پوری نظم ہی کہہ ڈالی ہے، جو آج بھی نجف اشرف میں کندہ ہے، وہ منقبت لگی ہوئی ہے، چسپا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جو کچھ بیان کیا اچھی بات ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ اب میرے لیے کیا ہے، یہ تو میں نے ایک ایسے ہی تھوڑا سا کچھ حاشیہ نگاری۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں۔ قسم ہے زمانے کی، سارے انسان گھاٹے میں، سارے۔ اللہ قسم یاد فرما رہا ہے، خالق ہے وہ اور مخلوق کی قسم۔ زمانہ تو مخلوق ہے نا، مگر زمانے کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ خود خالق مخلوق کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں کچھ تو ہے ایسی بات، کچھ تو ہے ایسی بات۔ جیسے مختلف مقامات پر قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ رب تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، کہیں زیتون کی ہے، کہیں انجیر کی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اسی طرح لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، یہاں بھی قسم ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں، قسم ہے اس شہر مکہ کی، اس شہر مکہ کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مکے میں کچھ خوبی تو ہے، اللہ قسم یاد فرما رہا، کچھ خوبی تو ہے، اس کے اوصاف و کمالات، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا۔ لیکن قسم کی وجہ بھی یہاں ظاہر کر دی گئی، مجھے شہر مکہ کی قسم کیوں ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اے محبوب تم اس شہر میں ہو، اب یہ وجہ قسم، تم اس شہر میں ہو، تو جب ہو تو اس لیے مجھے قسم۔ یہ لا زائدہ ہے، اچھا اگر لیا جائے استفہام انکاری تو یہ بھی ایک نکلتا ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ میں واو حالیہ، میں قسم نہ کھاؤں اس شہر مکہ کی، میں قسم نہ کھاؤں اس حال میں کہ محبوب تم ہو، تم ہو اور میں قسم نہ کھاؤں، میں کھاؤں گا، میں کھاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ رسول مکے میں ہے اور اس شہر کو نسبت مصطفیٰ سے ہے، تو اب رب تعالیٰ قسم یاد فرما رہا، حالانکہ وہاں نسبتیں اور بھی ہیں۔ یہ مکہ ہی ہے جہاں خانہ کعبہ ہے، وہ مکہ ہی ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسایا، وہ مکہ ہی ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تربیت پائی، وہ مکہ ہی ہے جہاں خدا کا گھر، مگر اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ یہاں میرا گھر ہے اس لیے مجھے قسم، میرے خلیل نے اسے بسایا ہے اس لیے قسم، اسماعیل علیہ السلام نے تربیت پائی اس لیے قسم نہیں، محبوب تم ہو، ہل
جس کے معنی مقیم. یہ تمہاری جائے اقامت ہے محبوب، تم یہاں ہو اس لیے مجھے قسم. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اب یہاں شہر نہ دیکھو، اس کی نسبت دیکھو. شہر نہیں، نسبت دیکھو. اب پھل نہ دیکھو، نسبت دیکھو. پہاڑ نہ دیکھو، نسبت دیکھو. یہ طور سینہ ہے کیا؟ اللہ کے کلیم نے خدا سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اس کی نسبت اللہ کے کلیم سے. نسبت دیکھو. اور یہ بات صحیح ہے کہ نسبت سے قسمت چمکتی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اہل سنت خوش نصیب ہیں کہ اہل نسبت ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے پاس کہیں نہ کہیں کی نسبت، کسی کی نہ کسی کی نسبت ہے. یہ قادری ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ چشتی ہے، سہروردی ہے، ابو للائی ہے، یہ وارسی ہے، یہ اشرفی ہے، یہ رضوی ہے، نوری ہے، برکاتی ہے. اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، آپ کا تعلق لنک کہیں سے ہو مگر محبت سب سے کرنی چاہیے. کسی ایک کو پکڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہے نا، کہ بس اسی کو ہم دیکھ رہے ہیں. نہیں، ٹھیک، محبت تعظیم کرو، محبت سب سے کرو، محبت سب سے کرو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت سے جس کا تعلق ہے اس سے بھی محبت کرو. تو مکے کی نسبت وہ تو خود قرآن نے وضاحت کر دی، محبوب تم ہو. ابھی قسم ہی قسم ہے تو مکے کی کچھ ہے، ارے بہت بڑی سی ہے کہ حضور کی جائے پیدائش ہے. تو اے محبوب تم ہو، اور ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ تم ہو اور میں قسم نہ کھاؤں؟ ہے نا، یہ عظمت، یہ مقام رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، مگر اس شہر مکہ کی عظمت بیان کر رہا ہے تو اپنے محبوب کے واسطے سے، تاکہ مکہ آنے والے اس شہر کی عظمت، اس کی قیمت، اس کے مقام کو سمجھے تو میرے محبوب کی نسبت سے. اور ایک بات بتائیں دوستو، کعبہ ہمیں جو ملا ہے نا وہ محبوب ہی سے ملا. ہمارا تو قبلہ اول پہلے تو کچھ اور تھا، مگر سرکار نے چاہا نہیں، میں اشارہ کر دوں، سرکار نے چاہا نہیں کعبہ کی قبلہ بنے، عین نماز کی حالت میں وہی نازل ہوئی. ہے محبوب، بار بار تمہارا آسمان کی طرف دیکھنا، میں دیکھ رہا ہوں، قد نرا، میں دیکھ رہا ہوں، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، دیکھ رہا ہوں، ان قریب میں تمہیں ایسے قبلے کی طرف پھیر دوں گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے. ہے نا، خدا اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. کیا مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کیا ہے دوستو، ہم کیا بتائیں، ہم تو کچھ بیان ہی نہیں کر سکتے. بیان تو کرتے کرتے کتنے آئے، 14 صدیاں گزر گئیں، 15 صدیاں گزر گئیں، آئے گئے، حضور کیا ہے سلسلہ جاری ہے. اور اس رسول کی تعریف کو آج تک کوئی بیان مکمل کر بھی نہیں سکتا. وجہ یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر. اب حضور کا ذکر کرو، تعریف کرو تو سلسلہ تعریف کا بڑھتا ہے، ذکر کرو تو ذکر کا دائرہ پھیلتا ہے. تو سرکار کیا ہے وہ تو سرکار ہی جانے، یا بنانے والا جانے، یا حضور جانے. ہم تو حضور کی تعریف کر کے تعریف کرنے والوں کی لسٹ میں اپنا نام رکھ دیتے ہیں. لکھنؤ کے ایک مجھے ہوئے شاعر کا 2 مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، ہم کہاں اور کہاں نعت نبی اے ہمسر، صرف حسان سے آواز ملا لیتے ہیں.
ہم کہاں اور کہاں نعت نبی اے ہمسر، صرف حسان سے آواز، ہم کہاں اور کہاں نعت نبی، حضور کا ذکر، حضور کی تعریف۔ اچھا حضور کی تعریف اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو لفظوں کا سہارا لے گا، جملوں کا استعمال کرے گا۔ اچھا لغت کا بھی معاملہ ایسا ہے، ڈکشنری کہ اس میں جو جتنے الفاظ ہیں وہی تو آپ کے پاس ہیں نا، الگ سے کہاں سے لاؤ گے؟ اور حضور تو اس سے بھی آگے، رخ انور تو کیا نقش قدم ہی تک پہنچ جائے، نہ یہ جرات ہے جملوں کی نہ ہمت میرے حرفوں کی۔ مولانا عاصی نے بھی عجیب خیال پیش کر دیا، یا رسول اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، جس کے چہرے انور پر ہماری نظر نہ ٹھہرے اس کی تصویر ہم پیش کیسے کر سکتے ہیں؟ بیان کرنے والوں نے کیا ہے، صحابہ نے کیا، وہ انہی کے بیان کو تھوڑا سا ہم پھیلا دیتے ہیں۔ مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، آج تھوڑا سا سفر خطابت کچھ ہو سکتا ہے لمبا ہو جائے، ہے نا، تو وقت مجھے بتا دیجئے گا، ابھی گنجائش ہے نا۔ مقام مصطفیٰ، یہ امت مسلمہ کی بڑی بدقسمتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے مقام کو ناپنے اور تولنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ بھی، اور دو پیمانے بنا لیے۔ مقام محمدی کو ناپنے کے لیے دو پیمانے بنائے، ایک پیمانہ نور، دوسرا بشر۔ کوئی نورانیت کے پیمانے سے مقام مصطفیٰ کو ناپنا چاہتا ہے، کوئی بشریت کے پیمانے سے مقام مصطفیٰ کو تولنا ناپنا چاہتا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ دونوں پیمانے مقام مصطفیٰ کی دہلیز پر پہنچ کر پارا پارا ہو جاتے ہیں۔ نہ نورانیت کے پیمانے سے مصطفیٰ کے مقام کو تولا جا سکتا ہے، نہ بشریت کے پیمانے سے مصطفیٰ کے مقام کو ناپا اور تولا جا سکتا ہے۔ میرے دوستو، حضور نور ہے، توجہ چاہتا ہوں، حضور نور ہے، حق ہے، حق ہے۔ حضور بشر ہے، حق ہے، بولو حق ہے۔ حضور بشر ہے، حق ہے، حقیقت نہیں۔ حضور بشر ہے، حق ہے، حقیقت نہیں۔ حضور نور ہے، حق ہے، حقیقت نہیں۔ حق دونوں ہے، حقیقت کوئی نہیں۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ تو سرکار ہی نے فرما دیا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میرے رب کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ دوسری روایت میں لم یعلمنی، میرے رب کے سوا کسی کو نہیں معلوم، ہے نا۔ اور ایک بات بتائیں دوستو، حضور علیہ السلام کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش اس بھری کائنات میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی جس نے کوشش کی۔ اس ذات کا نام میں بتا دوں، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، ہے نا۔ حقیقت محمدیہ تک انہوں نے چاہا کہ میری رسائی ہو، تو انہوں نے معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا۔ جب غوطہ لگایا کہ میں پہنچ جاؤں، تو کیا دیکھا کہ میرے اور حقیقت محمدیہ کے درمیان 1000 نور کے پردے ہیں، 1000 نور کے پردے ہیں۔ اور خود بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک پردے نور کے قریب چلا جاتا تو جل کے راکھ ہو جاتا۔ سوچو تو حضور کیا ہے؟ ارے سرکار کو تو وہ نہیں سمجھ سکے، پہچان سکے جو ہر وقت ساتھ رہتے تھے، جو ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ اور ایسے ساتھی مکے میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، جلوت میں ساتھ، خلوت میں ساتھ، محفل میں ساتھ،
بزم میں ساتھ، رزم میں ساتھ، میدان میں ساتھ، مکان میں ساتھ، غار میں ساتھ، بعد میں مزار میں ساتھ. جو یارے غار بھی رہا اور یارے مزار بھی رہا وہ صدیق اکبر، جس کی صداقت پر پوری انسانیت کو ناز ہے، جس کی صداقت پر پوری امت مصطفیٰ کو ناز ہے. وہ مصطفیٰ کو نہیں سمجھ سکے، پہچان سکے حضور کیا ہے نا. صوفیاء کرام بس ایک جملہ استعمال کرتے ہیں مفتی صاحب، میں کیا بتاؤں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے سامعین ہماری باتوں کو سمجھ سکیں کہ حضور کیا ہے. تو صوفیاء کرام کے ملفوظات میں دیکھ رہا تھا، اس میں ایک جگہ ایک جملہ مجھے ملا، میں اسے بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں. حضور کیا ہے؟ ذات مطلقہ کے پہلے تعین کا نام ہے. ذات مطلقہ کا پہلا تعین مصطفیٰ ہے نا. جیسے آپ عربی ہمارے بچے طلبہ پڑھتے ہیں نا مصدر، اب مصدر ہی سے تو سب نکلا ہے نا. مصدر اب نصر سے، یہ نصرہ کہاں سے نکلا، یہ ینصرو کہاں سے نکلا، یہ عنصر کہاں سے نکلا، لا تنصر کہاں سے نکلا، انصر، نصرہ، منصر، منصر، منصار، یہ کہاں سے نکلا، سب نصر سے. تو پیداوار نصر کی ہے نا. اگر نصر نہ ہوتا تو نہ ناصر ہوتا، نہ منصور ہوتا، نہ انصر ہوتا، نہ عنصر ہوتا، کچھ نہ ہوتا. تو ذات مطلقہ کے پہلے تعین کا نام حقیقت محمدیہ. ذات مطلقہ کے پہلے تعین کا نام حقیقت محمدیہ. ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ پہلا تعین حقیقت محمدیہ. اب اسی سے رب نے ساری کائنات بنائی. آپ ذرا دیکھیں وہ حدیث قدسی کے الفاظ، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ میری معرفت حاصل کریں. اب اس کا ایک عارفانہ صوفیانہ ترجمہ کروں درسگاہ سے ہٹ کے. میں نے چاہا کہ لوگ میری معرفت حاصل کریں تو میں نے ایک باخبر پیدا کیا، ایک باخبر پیدا کیا، اور باخبر پیدا کر کے میں نے اس کو اپنی خبر دی. اور جب اپنی خبر دی تو خبر دینے کے بعد میں نے کہا اب تم میرے بے خبر بندوں کو میری خبر دو. اب تم میرے بے خبر بندوں کو میری خبر دو. محبوب میں چاہتا ہوں کہ تم خبر دو. تمہارے خبر دینے سے لوگ مجھے رب مانے، رب جانے. آپ ذرا دیکھیں 3 حدیث قدسی ہے، 2 تو بہت ہے. اے محبوب اگر لولا کلمہ خلقت الافلاک، میں تمہیں نہ پیدا کرتا تو آسمانوں کو نہ پیدا کرتا. لولا کلمہ خلقت الدنیا، محبوب میں تمہیں نہ پیدا کرتا بناتا تو دنیا کو نہیں. ایک تیسری جسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے نقل، لولا کلمہ اظہرت ربوبیتی. اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. میں نے اپنا رب ہونا جو ظاہر کیا ہے محبوب تمہارے لیے. جیسے زمین کو بنایا تمہارے لیے، کائنات بنائی تمہارے لیے، یہ درخت تمہارے لیے، شجر و حجر تمہارے لیے، دریا بنائے تمہارے لیے، سمندر تمہارے لیے، روانی تمہارے لیے، طغیانی تمہارے لیے، آبشار کے نغمے میں نے خلق کیا بنایا تمہارے لیے، جنت بنائی تمہارے لیے، کوثر تمہارے لیے، میزان عمل تمہارے لیے، اور قیامت بھی قائم کروں گا تمہارے لیے. ورنہ قیامت کی مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو عالم الغیب والشہادہ ہوں. مجھے تو معلوم ہے کتنے جنتی کتنے جہنمی. مجھے پتا جو جہنمی انہیں جہنم میں ڈال دوں، جو جنتی انہیں جنت میں ڈال دوں، مگر مصطفیٰ قیامت قائم کروں گا تمہارے لیے. اگر میں نے قیامت قائم نہ کی اور جنتیوں کو جہنم میں، جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا تو محبوب پھر مزہ کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں لوائے حمد کون دیکھے گا؟ تمہیں پلسرات سے گزرتا بچاتا ہوا کون دیکھے گا؟ میزان عمل پر سہارا دیتا ہوا کون دیکھے گا؟
سفارش کرتا ہوا کون دیکھے گا؟ اسی لیے محدث بریلوی فرماتے ابھی سویرا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ اب آپ دیکھیے تو یہ دو پیمانے نورانیت کے اور بشریت کے، ادھر آتا ہوں نا پھر اور بات لمبی نکل ہو جائے گی، ہے نا؟ یہ دونوں اگر نورانیت کے بشریت کے پیمانے سے حضور کے مقام کو تولنا چاہتے ہو تو سنو، بشریت کے پیکران اتم انبیاء کرام معراج کی رات مسجد اقصی ہی میں رہ گئے اور مقام والا رسول آگے چلا گیا۔ اگر نورانیت کے پیمانے سے مصطفیٰ کے مقام کو ناپنا چاہتے ہو تو نور کے پیکر اتم جبریل امین معراج کی رات سدرا پہ رہ گئے، مقام والا رسول آگے چلا گیا، مقام والا رسول آگے چلا گیا، ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا نہ نورانیت کے پیمانے سے مصطفیٰ کے مقام کو تولا جا سکتا ہے، نہ بشریت کے پیمانے سے مصطفیٰ کے مقام کو تولا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا یہ بشریت اور نورانیت معراج کی رات دونوں نیچے کھڑی تکتی رہ گئی، مقام والا رسول آگے چلا گیا۔ صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ بشریت نورانیت دیکھتی رہی، مقام والا نبی آگے چلا گیا، مقام والا نبی عظمتوں والا رسول آگے چلا گیا، آگے چلا گیا۔ تو دوستو اللہ نے مکہ کی قسم کھائی محبوب تم ہو، اب زمانے کی قسم ہے نا؟ زمانے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اس زمانے کی نسبت کس سے ہے نا؟ زمانے کی نسبت کس سے ہے؟ اسی لیے زمانے کو برا مت کہو، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو برا مت کہو، انا الدہر، میں زمانہ ہوں، میں خالق زمانہ ہوں، زمانے کو برا مت کہو۔ آج کل لوگ اپنی مصیبت زمانے پہ ڈالتے ہیں، ہے نا؟ اگر اولاد خراب نکل گئی تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ کیا کیجئے گا حضور، زمانہ خراب، زمانہ خراب نہیں ہے، آپ کی اولاد خراب ہے، زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے، بے حیائی کا دور ہے۔ بولے زمانہ نہیں، یہ بے حیائی میں جو مبتلا وہ خراب ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں گندگی آ جائے تو زمانہ خراب ہے نا؟ زمانہ نہیں خراب ہے، ہماری سوسائٹی خراب ہے، ہمارا سماج خراب ہے، ہم خراب ہیں، ہمارا کردار خراب ہے، ہمارا رہن سہن کا انداز خراب، ہماری تربیت خراب ہے، ہمارا معیار یہ خراب ہے، ہم خراب ہیں۔ اپنی خرابی کو زمانے کے حوالے مت کرو، زمانے کو برا مت کہو، یہ زمانہ اہمیت والا ہے، اتنی اہمیت والا کہ قادر مطلق زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ قادر مطلق زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اس زمانے کی نسبت دیکھو، پھر سمجھ میں آئے گی کہ اس زمانے کی اہمیت کیا ہے۔ اس زمانے کو نسبت مصطفیٰ سے، حضور سے، ہے نا؟ یہ زمانہ حضور کا ہے، جو گزر گیا وہ بھی حضور کا، اور میں تو کہتا ہوں کہ ہر نبی رسول کا جو زمانہ تھا وہ بھی حضور کا، جو اولین کا زمانہ وہ بھی رسول کا، آخرین کا وہ بھی رسول کا، جو کچھ آئے گا وہ بھی رسول کا، ہے نا؟ اب ایک بتائیے، جب سب زمانہ رسول کا ہے، اب مجھے بتائیے کہ بدعت کہتے کس کو ہیں؟ میں نے پوچھا کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ جو حضور کے زمانے میں نہ ہو بعد میں ہو۔ میں نے کہا اچھا، اگر یہ تعریف ہے تو مجھے بتائیے جو حضور کے زمانے میں نہ ہو، مجھے بتائیے کہ حضور کے زمانے میں نہ ہو، ایسا زمانہ پیش کرو جو حضور کا نہ ہو۔ جس زمانے میں تم ہو مولوی صاحب، وہ بھی تو زمانہ حضور کا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، خراب بھی ہوتی ہیں،
جو اچھی ہیں وہ اچھی ہیں. ہم جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی تو اس رنگ و آہنگ میں جو ہے یہ بھی تو بدعت ہے، مگر اچھی ہے تو ٹھیک ہے. جو اچھی ہے اس کو ہم اپنائیں گے، جو بری ہے اسے ہم ترک کریں گے، چھوڑ دیں گے. مگر جو حضور کے زمانے میں نہ ہو تو یہ زمانہ ہے کس کا؟ یہ زمانہ ہے کس کا؟ یہ بھی تو سرکار ہی کا ہے نا. حضور تو آخری نبی ہے نا. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں نا، تو زمانہ بھی آخری ہے. اس کے بعد کوئی زمانہ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی نا حضرات؟ اللہ زمانے کی قسم، تو جس شے کو محبوب سے نسبت، بلکہ ایک اور ادبی جملہ استعمال کروں، جو چیز حضور سے منسوب وہ بہت خوب، جو منسوب بہت خوب. گھر منسوب، گھر بہت خوب. در منسوب بہت خوب. نسب منسوب بہت خوب. صحابہ منسوب بہت خوب. ارے آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے نا. آپ کی بھی نسبت حضور سے ہے نا. بہت خوب، آپ بھی بہت خوب. اور یہ بات راشد کی نہیں، رب کے ارشاد کی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہت خوب امت ہو. اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا رشتہ، تمہاری نسبت بہترین نبی سے ہے. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی. اب اس کے بعد کیا؟ سارے انسان گھاٹے میں. لیجئے صاحب، کوئی انسان بچا نہیں. ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں، کوئی فائدے میں نہیں، سب خسارے میں. جو بنگلوں میں رہتے ہیں گھاٹے میں، جو فضا میں تیر رہے ہیں گھاٹے میں، جو چاند پر دستک دے چکے ہیں وہ بھی گھاٹے میں، جو سورج کی شعاعوں کو مسخر کر رہے ہیں یا کرتے ہیں، کوشش کر، گھاٹے میں، جو مریخ پر کمندے ڈالتے ہیں گھاٹے میں، جو دریا کے کلیجے کو چیرتے ہیں گھاٹے میں، جو فضاؤں میں تیر رہے ہیں گھاٹے میں. جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، وہ قرآن کہتا ہے یہ کامیاب نہیں ہے، یہ گھاٹے میں ہے. جو صاحب اقتدار ہے وہ گھاٹے میں، جو تخت پر بیٹھے وہ گھاٹے میں، جو سلطنت والے ہیں وہ گھاٹے میں، جو سر پر تاج رکھے ہوئے ہیں گھاٹے میں، وہ گھاٹے میں ہے، وہ خسارے میں ہے. اسی لیے دوستو قرآن کی تلاوت کرو، سمجھنے کی کوشش کرو. صرف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. جتنا پڑھنا بھی ضروری ہے، سب پڑھنا ضروری ہے، اس سے کم سمجھنا ضروری نہیں. سمجھو، یہاں یہ بات نہیں ہو سکتی، بن سکتی کہ ہم پڑھنا جانتے سمجھنا نہیں جانتے. سمجھنے کی کوشش کرو. اسی لیے ہمارے علماء جو یہاں رہ رہے ہیں برطانیہ میں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تو ہے. سمجھنے کی کوشش کرو. اچھا لباس پہننے سے تم سمجھو کہ ہم کامیاب ہیں، نہیں، گھاٹے میں ہو. سب گھاٹے میں، سارے کے سارے انسان. علم والا ہے گھاٹے میں ہے، دولت والا ہے گھاٹے میں ہے، ثروت والا ہے گھاٹے میں ہے، تخت و تاج والا ہے گھاٹے میں ہے، لشکر و سپاہ والا ہے گھاٹے میں ہے، دمشق کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کر رہا ہے مگر گھاٹے میں ہے. گھاٹے میں ہے. جب سب گھاٹے میں ہے تو پھر فائدے میں کون ہے؟ ہائے ہائے. تو اس کے اندر وضاحت کر دی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سارے انسان گھاٹے میں ہے، مگر کامیاب وہ ہے جو ایمان والے. کامیاب وہ ہے جو اعمال حسنہ والے ہیں. کامیاب وہ ہے جو حق پر قائم ہیں. کامیاب وہ ہے جہاں صبر ہے.
تو جو حق والے، ایمان والے، عمل والے، حق اور صبر والے، یہ چار ہیں، یہ اللہ کے ذریعے سب کو الگ کر دیا گیا ہے نا. تو اللہ سے پہلے معاملہ کچھ اور اللہ کے بعد معاملہ کچھ اور. اگر اللہ سے پہلے تو صرف گھاٹا اور اللہ کے بعد فائدہ. تو قرآن نے کلیئر کر دیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر صرف یہی ایک سورت نازل ہوتی تو یہ کافی تھا. پورا اسلام اس کے اندر ہے، سارا دین اس کے اندر سمٹا ہوا ہے. یہ ایک سورت کافی تھی، کافی ہے. سارے انسان گھاٹے میں ہے. کامیاب کون ہے؟ جو ایمان والا. سب خسارے میں جو عمل والے ہیں، جو حق والے ہیں، جو صبر والے ہیں، ہے نا دوستو. بظاہر تو کامیاب اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، لشکر ہو، فوج ہو، اقتدار ہو، کرسی ہو، مال و زر ہو، مال و زر ہو. مگر قرآن کہتا ہے وہ جو تصور پیش کر رہا وہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب ایمان والا ہے. بھوکا ہے تو کامیاب ہے، پیاسا ہے تو کامیاب ہے، زخم کھا رہا ہے تو کامیاب ہے، تلوار کا زخم لگ رہا ہے تو کامیاب ہے، نیزوں کا زخم لگ رہا ہے تو کامیاب ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے مگر کامیاب ہے. بچہ ہے، بھوکا پیاسا ہے، 3 دن ہو گیا، ایک قطرہ پانی کا حلق سے نیچے نہیں گیا ہے نا. قرآن کہتا دیکھو کامیاب ہے، کامیاب، یہ کامیاب ہے. دودھ پیتا علی اصغر کامیاب، قاسم بن حسن کامیاب، علی اکبر کامیاب، سیدہ زینب کامیاب، امام مسلم کامیاب، اونو محمد کامیاب، عباس علمدار دونوں بازو کٹ گئے مگر کامیاب، مگر کامیاب. زخموں سے نڈھال ہے مگر قرآن کہتا ہے ان کے بظاہر زخموں کو نہ دیکھو، یہ کامیاب، کامیاب. امام حسین جو آخری ہے، جنہوں نے آخری قربانی اپنی پیش کی خدا کی راہ میں، گردن کٹا کر، وہ بھی سجدے کی حالت میں، ہے نا کامیاب. آپ ذرا سوچو. اب مجھے کہنے دو کہ تخت پر بیٹھنے والا یزید ناکام رہا اور خنجر کے نیچے رہنے والا حسین کامیاب ہو گیا. آپ ذرا دیکھیں یہ کامیاب. اور ایک بات کہوں کہ امام پاک جو ہے کامیاب، ارے یہ تو مجسم کامیابی ہیں. یہ تو جو ان کے قدموں میں آ جائے وہ کامیاب ہے، جو ان کے چرنوں میں آ جائے تو کامیاب ہے، جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ کامیاب ہے. یہ اہل بیت، یہ کامیابی ہے، کامیابی. اہل بیت صرف کامیاب نہیں، کامیابی ہے. ارے دوستو اس کو میں کامیابی کیوں نہ کہوں جس کی طہارت پر قرآن کی مہر لگی ہو. میں اس کو کامیابی کیوں نہ کہوں جسے میدان مباہلہ میں نبی لے جا رہے ہیں. وہ علی کامیابی ہے، کامیاب نہیں، کامیابی ہے جو انفسنا کی تفسیر ہے. وہ سیدہ کائنات کامیابی کی ضمانت ہے جو نسانہ کی عملی تفسیر ہے. وہ حسنین کریمین کامیابی ہے جو ابنانا کی تفسیر ہے. اسی لیے دوستو ایک بات بتاؤں، تفسیر القرآن بالقرآن سب سے اچھی تفسیر ہے. آپ ذرا دیکھیں تو سوچو، ابنانا، میں اپنے بچوں کو، تم اپنے بچوں کو، اپنے بچوں میں حسنین کریمین اور دونوں دودھ پیتے بچے. میں نے کہا سرکار عالم خیال میں، عالم تصور میں ایسے بچے کو جو آپ کی دعا پہ آمین نہ کہہ سکے گود میں لے جانے کی ضرورت کیا؟ جو آمین نہ کہہ سکے. تو سرکار نے جواب دیا، ارے میں ان کو یوں نہیں لے جا رہا ہوں، تربیت کے لیے لے جا رہا ہوں، ٹریننگ دینے کے لیے لے جا رہا ہوں، تاکہ جب بڑے ہونا تو ان کو پتہ چل جائے. جیسے میں نانا تربیت کے لیے، جیسے میں آج اپنے شیر خوار بچے کو میدان مباہلہ میں
لے جا رہا ہوں، ایسے ہی کل اسے اپنے شیرخوار بچے کو میدان کربلا میں لے جانا ہوگا، تو اس کو دقت نہ آئے، پریشانی نہ ہو۔ تو یہ نبی کی تربیت ہے، یہ نبی کی تربیت کا اثر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، سوچئے نجران کے نصارہ عیسائیوں کی سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اب ایک جملہ میں بولتا ہوں، غور سے سنیں، فرق سمجھ لو سنیوں، کلمہ پڑھنے والے کافروں اور کلمہ نہ پڑھنے والے کافروں میں فرق سمجھ لو۔ جو کلمہ نہ پڑھنے والے تھے، جو کلمہ نہ پڑھنے والے کافر تھے، وہ اہل بیت کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے میدان چھوڑ کر بھاگے آئے نہیں، اور جو کلمہ پڑھنے والے تھے وہ 22,000 کے ساتھ میدان کربلا میں مقابلے میں ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، وہ حسین جس کے بچپن کا تحمل نجران کے نصارہ نہ کر سکے، اس کی جوانی کے سامنے 22,000 کیا کریں گے؟ میرے دوستو، اسی لیے کہتا ہوں کہ حسین کے قدم لڑکھڑاتے کیسے؟ ارے اس قدم کو جو طاقت ملی تھی وہ مصطفیٰ کے دل سے ملی تھی، قلب رسول سے ملی تھی، قلب محمدی سے ملی تھی۔ میرے دوستو، میرا امام آج بھی زندہ ہے، ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہماری فکروں میں زندہ ہے، ہمارے عقیدے میں زندہ ہے، ہمارے نظریے میں زندہ ہے۔ امام ہمارا کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور ہمارے اندر جو زندگی کی رمق ہے اسی زندہ حسین کا صدقہ ہے۔ میرے دوستو، آج حسینی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم غلامان حسین ہیں، ہے نا؟ ایک بات بتاؤں، تم ان کا ذکر کرتے ہو سمجھو رسول پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ وہ اہل بیت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جن کی محبت کو اسلام کی بنیاد قرار دیتے ہیں، کہ اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت۔ اور ایک دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا کہ آسمان میں کچھ ایسے تارے ہیں جو زمین والوں کے لیے امان ہیں، اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے۔ میری اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے۔ امان چاہتے ہو، مولا کائنات سے وابستہ ہو جاؤ، سیدہ کائنات سے وابستہ ہو جاؤ، حسنین کریمین سے تعلق پیدا کرو، کنیکشن پیدا کرو۔ یاد رکھو، کنیکشن پیدا کرنے کے لیے سفر کربلا کی ضرورت نہیں ہے، لو لگانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کربلا برطانیہ سے دور ہے، پر یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کربلا کا حسین نہ UK سے دور ہے، نہ یورپ سے دور ہے، نہ بھارت سے دور ہے، نہ پاک سے دور ہے۔ تم جہاں بھی ہو، اگر تم نے تعلق رکھا تو ان کے کرم کی چوٹ وہیں تم پر لگے گی۔ حضرات گرامی، خوش نصیب ہیں۔ تو 4 صفت، آمنو عاملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں، جو عمل والے ہیں، اور جو حق اور صبر کی وصیت کرنے والے ہیں۔ یہ الگ الگ ہے نا، تو کہیں آمنو ہے، کہیں عاملوا الصالحات ہے، کہیں وتواصوا۔ اب میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بالکل اختتام کے قریب پہنچ رہا ہوں، کہ یہ 4 صفات، 4 خوبیاں، ایسا کرو آج چلتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، ایک ایسی جگہ چلے جہاں 4 مل جائیں، بڑی آسانی ہو جائے گی۔ جہاں آمنو بھی ہے، عامل الصالحات بھی ہے، وتواصوا بالحق ہے، وتواصوا بالصبر، وہ جگہ ہے؟ ہاں ہے جگہ، اسی جگہ کا نام کربلا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر یہ 4 صفتوں کو دیکھنا ہے کسی ایک مقام پر تو اس جگہ کا نام کربلا۔ آمنو کی جلوہ باریاں دیکھنا ہے تو کربلا چلو، عامل الصالحات کے رنگا رنگ مناظر و مظاہر دیکھنا ہے تو کربلا چلو، وتواصوا بالحق کی عملی تفسیر دیکھنا ہے تو کربلا چلو، وتواصوا بالصبر کی تفسیر دیکھنا ہے تو کربلا چلو۔ تو معلوم ہوا وہاں حق بھی ہے، صبر بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور عمل بھی ہے۔ کیا بات ہے! رات گزرتی ہے عبادتوں میں، بھوکے ہیں مگر رب کی بندگی سے، ذکر الہی سے غافل نہیں۔
آپ ذرا خیال کریں، ہم آپ ہیں، جب کوئی ہمارا آپ کا اچھا کام ہو جاتا ہے، کسی ورک میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، کسی معاملے میں، تو زبان سے نکل الحمدللہ، آپ کی طبیعت الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ، مطلب خوشی ہی کے موقع پر، خوشی ہی کے موقع پر آؤ اپنے امام کی بات دیکھو، وہ الحمدللہ وہ بھی کہتے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں الحمدللہ، تیر کھا رہے ہیں الحمدللہ، بھوکے ہیں الحمدللہ، پیاسے ہیں الحمدللہ، حمد و ثنا اللہ کی ہو رہی ہے الحمدللہ، ہے نا؟ خیمے میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، مگر ایک بات کہوں، تاریخ یہ کے پنے بتاتے ہیں کہ حسین نے پانی مانگا، مگر یہاں یہ محل نظر ہے میرے نزدیک، غیرت و حمیت حسین یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ پانی لاؤ، اس لیے کہ وہ تو شہادت کے لیے گئے نا، اللہ کی رضا کے لیے گئے نا، پانی لاؤ نا، ورنہ اگر ان کو پانی کی اتنی ہی ضرورت تھی تو یزیدیوں سے کیوں مانگتے؟ ارے جس کے جد نے مکے میں ایڑیاں رگڑی تو پانی کا چشمہ ابل پڑا، اور ایسا چشمہ پھوٹا کہ رکنے کا نام نہیں، یہ تو حضرت حاجرہ کی مہربانی تھی کہ انہوں نے کہا زم 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 زم، پانی بھاگ رہا ہے پوری رفتار لیے ہوئے، حضرت حاجرہ نے کہا زم زم، ٹھہر 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 ٹھہر، رک رک، تب رکا پانی۔ علماء فرماتے ہیں اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زمزم نہ کہا ہوتا، کیا زمزم نہ کہا ہوتا تو یہ پانی کہاں تک جاتا اللہ ہی جانے۔ ٹھہر ٹھہر، آج دیکھیے لوگ پانی نہیں کہتے، زمزم زمزم، لیجیے صاحب زمزم۔ اب زمزم اگر کوئی لفظی معنی ہے، بھئی آپ جب خود کہہ رہے ہیں ٹھہر ٹھہر تو میں لوں کیسے؟ ٹھہر ٹھہر، رک رک، زمزم اب تو ہو گیا آب زمزم، تو آب زمزم بھی چلے گا، ٹھیک ہے زمزم کا، لیکن آب زمزم کا پانی بڑھ گئی پریشانی، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، سب کسی کی سمجھ میں، ہر پڑھے لکھے آدمی کی آب زمزم کا پانی، کچھ لوگ بولتے ہیں، عرف ہے بولتے ہیں آب زمزم کا پانی، بولتے ہو گے نہیں آب زمزم کا، ارے بھائی یا تو یہ آپ ایسا کیجئے، یا آپ بولیے یا پانی بولیے، آپ کے بھائی معنی پانی ہے اور پانی تو پانی ہے نا۔ اب وہ بھی بولتے ہیں لبے دریا کے کنارے، واہ، ارے لبے دریا نہ بولو بھائی، لب کے معنی تو خود ہی کنارے ہے، لیکن لبے دریا کے کنارے جیسے بولتے جنا کیب ٹوپی، جنا کیب ٹوپی، ارے جب کیب بول دیا تو ٹوپی بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کچھ لوگ تاکید پر تاکید، تا قیامت تک، واہ، تا قیامت تک، کتنا پریشر کہ بھاگنے نہ پائی یہ لفظ۔ ہاں شب برات کی رات، کیا بات ہے۔ ہاں اس طرح سے بہت سارے ہیں جو لوگ بولتے ہیں، سوچو ان کے جد کریم نے ایڑی رگڑی بچپن میں، ہائے ہائے، پانی کا چشمہ ابل پڑا، وہی خاندان وہی گھرانہ ہے، میرے حسین کو پانی مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، ہے نا۔ میں دو مصرع پڑھوں، جنتی پھولوں کو پانی کی ضرورت کیا تھی؟ جنتی پھولوں کو پانی کی ضرورت کیا تھی؟ جنتی پھولوں کو پانی کی ضرورت کیا تھی؟ ورنہ ان کے لیے فردوس سے آتا پانی، ورنہ ان کے لیے فردوس سے آتا پانی۔ اور کیا تھی اوقات، پلا دیتا جو دریا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی۔ اور ایڑیاں اپنی رگڑتے جو زمیں پہ اصغر، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، کربلا تیرے سنبھالے۔ اور امام پاک کی کیا بات کروں، یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر حکم دے دیتے سورج کو تو اگلتا پانی۔
حکم دے دیتے سورج کو تو اگلتا پانی. میرے دوستو حسین پانی کو نہیں ترسے بلکہ نہر فرات کا پانی لبے حسین تک پہنچنے کے لیے ترس رہا تھا. حضرات گرامی، آج ہم ذکر حسین کے نام پر جو محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، مولا یہ حسین کی محفل ہے، سرکار کی محفل ہے، اہل بیت کی محفل ہے. اور یہی نہیں، یہ تو اگر دیکھا جائے تو یہ صدیق اکبر کی محفل ہے، فاروق اعظم کی محفل ہے، عثمان غنی کی محفل ہے، شیر خدا کی محفل ہے، حسن مصطفیٰ کی محفل ہے، خود میرے مصطفیٰ کی محفل ہے. حضرات، اس محفل کے فیوز و برکات سے مولا کریم آپ سبھی کو مالا مال فرمائے. تو چاروں صفات سب گھاٹے میں آئے. کامیاب تو ایمان والے کہاں ملیں گے؟ کربلا میں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اچھے عمل والے کہاں؟ کربلا میں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ حق کی وصیت کرنے والے کہاں؟ کربلا میں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ یہ صبر کرنے والے صبر کی وصیتیں کرنے والے کہاں ملیں گے؟ کربلا میں. مولا کریم اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار کر اور زندہ رہیں تو نبی اور آل نبی کی محبت. موت آئے ہماری روح ہمارے بدن سے نکلے تو محبت رسول و آل رسول. وآخر دعوانا سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ حضرات صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. حضرت آپ دعا فرما دیجیے مغرب کی نماز سے پہلے. یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب صلوات اللہ. تخت والے، تاج والے، حکم والے، راج والے، بے کسو محتاج والے، اے میرے معراج یا نبی سلام علیکہ، یا رسول یا حبیب سلام علیکہ. اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے نبی یا رسول یا حبیب سلام علیکہ. اشرفی شیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا را. یا نبی یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے مستعان خلق ہمارا کوئی نہیں، ورد زباں ہمارا ہے ایاک نستعین. یا اللہ آسی ہوں میں تو مغفرت عام تیرا کام، بیمار ہوں تو شافی امراض تیرا نام، بے چین ہوں تو کہتی ہے خلقت تجھے سلام.
جپتا ہوں تیرا نام تو رٹتا ہوں صبح و شام، اے مستعان خلق ہمارا کوئی نہیں، ورد زباں ہمارا ہے ایاک نستعین۔ یا اللہ صدقہ تیرے رسول علیہ السلام کا دیتا ہوں غوث و خواجہ و اشرف کا واسطہ، چھوٹا تو ہوں مگر ہے وسیلہ میرا بڑا، سید کے حال زار پہ اب رحم ہو ذرا، بندوں کے حال زار پہ اب رحم ہو ذرا، امت کے حال زار پہ اب رحم ہو ذرا، اے مستعان خلق ہمارا کوئی نہیں، ورد زباں ہمارا ہے ایاک نستعین ایاک نستعین ایاک نستعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، وسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساحل، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ